रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ताहा ये सूरह यूसुफ की तरह एक ही तकरीबन वाक़े पर ये सूरह मुबारका मबनी है, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है उनकी पैदाइश और उसके बाद फ़िरौन के यहाँ उनकी परवरिश और फिर वहाँ से मदियन की तरफ उनका जाना और मदियन से वापसी पर नबूवत पे सरफराज किया जाना, ये इसका बुनियादी मज़मून है। और इब्तिदान ही से बिल्कुल शुरू ही से ये किस्सा शुरू हो जाता है। पहले दो हरूफ जो है मुक़त्ताआत हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्क़त में पढ़ें, मेहनत में पढ़ें, या एक माना इसका ये भी शकी से भी किया गया है कि आप नाकाम हो। ये कुरान उतरा है, ये ख़ुद ज़ामिन है आपके कामयाब होने का। तो ये इसलिए नहीं उतरा कि आपकी ये सारी मेहनत रायगां चली जाए, आपकी ये सारी मेहनत का कोई नतीजा ना निकले। तो ये दर हकीकत इसमें खुशखबरी है हर उस शख्स के लिए जो कुरान के साथ मेहनत कर रहा हो, कि उसकी वो मेहनत समरावर होगी, बारावर होगी, उसका नतीजा खेज़ होगी, वो कहीं रायगां नहीं जाएगी। तो मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, मगर ये नसीहत है, तज़किरा है, याद दहानी है उसके लिए जो डरता है, जो खौफ अल्लाह का रखता है, जो आखिरत की पेशी से लर्ज़ां रहता है। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, जो उतारा हुआ कलाम है उस हस्ती की तरफ से कि जिसने ज़मीन को बनाया और ऊंचे आसमानों को बनाया। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान है जो अर्श पर कायम है, उस पर बराजमान है, यानी इस आसमान और ज़मीन की जो है हुकूमत उसके हाथ में है, वो मालिकुल मुल्क है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के माबैन है और जो कुछ नीचे गीली ज़मीन में है, तहत है ज़मीन के अंदर उसकी गहराई में है। व इन तजहर बिल कौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, और अगर बात आप बुलंद आवाज़ से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जानता है उसको भी जो छुपा हुआ है, और जो बहुत ज़्यादा खुफिया बात है उसको भी जानता है। तो जो ऊंची बात होगी उसे क्यों नहीं जानेगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, और तमाम ही अच्छे नाम और तमाम अच्छी खुसूसियात और तमाम अच्छी जो आदात और सुन्नतें सब उसके लिए हैं। वह हल अता का हदीस व मूसा। अब ये सारा अल्लाह का तारुफ और कुरान का तारुफ कराने के बाद अब वो जो है वो वाक़या शुरू हो रहा है। आपको कुछ पता चला मूसा की बात का, मूसा के वाक़े का, मूसा का किस्सा आपने सुना? इज़रा नारन, जब उसने देखी आग। अच्छा, ये जो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए कुरान मजीद में बकसरत, आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा ज़िक्र हज़रत मूसा का आया है। तो उसका सबब समझ लीजिए, एक उम्मत वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील दे रहे हैं, और एक वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तश्कील दी। दोनों के सामने दो जाबिर ताकतें हैं, यहाँ मक्के में अबू जहल और उसके साथी हैं, और वहाँ फ़िरौन और उसके साथी हैं। तो मक्के में जो हालात व वाक़यात मुसलमानों पर आ रहे हैं उससे मुताबिकत रखने वाले जो वाक़यात मिस्र के होते थे, तो उनको कुरान मजीद बयान करके गोया सबक दे देता था, मुसलमानों की तसल्ली का सामान कर देता था, और काफिरों के लिए उसमें एक वार्निंग और एक ख़बरदार करना चालू होता था। तो आपको कुछ वो मूसा की खबर मिली, इज़रा नारन, जब उसने आग देखी। ये आग उन्होंने देखी थी जब वो मदियन से 8 साल या 10 साल गुजारने के बाद वापस मिस्र की तरफ आ रहे थे, और उनकी बीवी भी साथ थी, वो हामला थी और बकरियां भी थीं। रात अंधेरा था, ऊपर से सर्दी बड़ी शदीद थी, और ये रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने की वजह से बकरियां भी मुंतशिर हो गई, और उसी वक्त जो है वो जो एक लेबर पेन है वो भी शुरू हो गया, वो यानी दर्द ज़ह की कैफियत में मुब्तला हो गई उनकी अहलिया। तो मुसीबतें, वो जो मिसफॉर्चून नेवर कम एलोन वाली सूरत हाल पैदा हुई। वो सख्त परेशानी के आलम में थी कि दूर उन्हें आग नज़र आई, और ये उस आग का जिक्र है। इज़रा नारन, जब उसने आग देखी, फ़काला, तो उसने कहा ले अहले ही, अपने घर वालों से, कुसु इन्नी आनस तो नारा, तुम ज़रा रुको, मैंने आग देखी है, लअल्ली आती कुम मिन्हा बेकबसिन,
ہم نے تو جو بھی کوشش کی ہماری آگ تو نہیں جلی، تو شاید وہاں سے میں کوئی انگارہ لے آؤں. یہ اقتباس کا لفظ اسی سے بنا ہے، جب کسی کے مضمون کا کوئی حصہ نکال کے ہم اپنے مضمون میں شامل کرتے ہیں، کوٹیشن جو ہے یہ اقتباس ہے. تو قبض انگارہ یعنی کسی کی آگ سے اپنی آگ روشن کرنا. تو میں وہاں سے کوئی آگ سلگا کر لے آؤں. او اجد علی النار ہدا، یا آگ سے مجھے ہدایت مل جائے. اور ہدایت کا یہاں پہ مطلب ہے راستہ بھی ہم بھول گئے. وہاں کوئی اگر بزرگ آدمی ہوا، کوئی سمجھدار آدمی ہوا تو ہمیں مصر کا راستہ بھی بتا دے گا. فلما آتاہا، تو جب اس آگ والی جگہ پہ وہ پہنچے، نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، یہ میں ہوں تیرا رب. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک پاک وادی میں ہے جو طویٰ کا میدان ہے، تو یہاں پہ ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے تجھے پسند کر لیا، تجھے اختیار کر لیا ہے، میں نے تجھے اپنا لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب سن ذرا توجہ سے جو تیری طرف حکم بھیجا جاتا ہے، جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے، جو تجھ سے کلام ہو رہا ہے، اس کو توجہ سے سنو. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، بے شک یہ میں ہوں، اللہ میں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں مگر میں. فَعْبُدْنِي، پس میری ہی عبادت کر، میری ہی بندگی کر، میرا ہی کہام مان، میرے ہی حکم پر چل. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے نماز قائم کر. اس لیے کہ یاد کسی کی بھی جو ہے وہ دل سے نکل سکتی ہے. آدمی جب مشغول ہوتا ہے، کسی اور کاموں میں لگتا ہے تو بھول جاتا ہے. تو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کر. اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، پہلا تعارف تو یہ ہے کہ میں کون ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات کی وہ گھڑی آنے والی ہے، قیامت ہونے والی ہے. اکاد اخفیہا، میرا ارادہ ہے کہ میں اسے چھپا کے رکھوں، اس کا وقت نہیں بتاؤں گا، اسے خفیہ رکھوں. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور وہ اس لیے آنی ہے تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو جو اس نے محنت کی، جو اس نے جد و جہد کی، جو اس نے اپنی صلاحیتیں کھپائیں. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو اے موسیٰ اس سے تمہیں روک نہ دے، اس کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے. مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا. جس کا یقین آخرت پر نہیں ہے تو اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہوگا، اور اس کی صحبت میں رہ کے تمہارا یقین بھی متزلزل ہو جائے گا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور چونکہ آخرت کی اسے پرواہ نہیں، لہذا وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے. فَتَرْدَىٰ، تو پھر تو بھی جو ہے ناکام ہو جائے گا اور خسارے سے دو چار ہو جائے گا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یہ اب یک طرفہ تقریر ہو رہی تھی، ابھی تک اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں. تو جب دو محبت کرنے والے ملتے ہیں اور ایک ہی بات اور دوسرے کو موقع نہ ملے تو بڑی اسے ایک جو ہے وہ کمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے. جواب اتنا کافی تھا لیکن وہ اس پہ رکے نہیں. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، کئی کام اس سے لیتا ہوں. کوئی سانپ نکل آئے وہ بھی مار لیتا ہوں، کتے بھگاتا ہوں، 10 کام ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے لاٹھی کے. تو یہ انہوں نے ایک تفصیلی جواب اس لیے دیا کہ وہ جو ان کے اندر ایک بے قراری تھی اللہ سے کلام کرنے کے لیے وہ ظاہر ہوئی. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا یہ جو تمہارا عصا ہے اس کو ڈال دو، پھینکو اسے. فَأَلْقَاهَا، تو انہوں نے اسے پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ہو گیا اچانک ایک اژدہا دوڑ چلنے والا. یہ نہیں صرف شکل ہی اس کی ایسی نہیں ہوئی، اس نے دوڑنا بھی شروع کر دیا، پھنکارنا شروع کر دیا. اور حضرت ظاہر ہے جب آپ کسی کے سامنے بھی انسان کے سامنے یہ کیفیت ہو تو خوفزدہ ہوگا. تو اللہ نے اگلا حکم دیا، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑو اس کو موسیٰ، ڈرو نہیں. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اسے لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے اس کی پرانی سیرت پر، یعنی جیسے وہ سوٹا وہ دوبارہ ڈانگ بنا دیں گے ہم اس کو. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ ڈالو اپنی بغل میں. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہاں سے وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی خرابی کے. ایسا نہیں کہ کوئی ہاتھ خراب ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس کی سفیدی میں کوئی داغ دبا نہیں ہوگا. آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اور یہ تو بالکل ابتدائی باتیں ہیں تاکہ یہ تو ہم نے تمہیں پسند کر. اب یہ انا اخترتک کے ساتھ جڑے گا،
میں نے تجھے پسند کر لیا، میں نے تجھے اختیار کر دیا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ میں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں۔ یہ تو بہت ابتدائی درجے کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں لے کے اب تم نے کرنا کیا ہے؟ جا کے غار میں بیٹھنا ہے، گٹھ پکڑنی ہے، آرام کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، بلکہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ ذرا آپ اس بات کو تھوڑا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے، یہاں سے یہ 10 سال پہلے بھاگے ہیں اس لیے کہ وہ قاتل قرار پا گئے تھے اور ان کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ ان کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس لیے وہاں سے نکل بھاگے تھے۔ 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 10 سال کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں، اور اس امید پہ آ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو میرا پتہ نہیں چلے گا، میں بکریاں لے کے کہیں سائڈ پہ رہوں گا، اپنے گھر والوں کے پاس رہوں گا، بھول بھال گئے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے محل سے اور فرعون کے سے تو دور رہنا ہے، تو جس سے بچ کے رہنا تھا کہا کہ جاؤ اس کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو اب یہ جو اختیار کیا گیا تھا اور جس کام کے لیے پسند کیا گیا تھا تو زیادہ مشکل میں نہیں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ مشکل کہ جس پر جلدی جلدی سینہ کھلتا نہیں ہے۔ یہ بات حضور سے بھی کہی گی نا، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور یہ کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ کیا تھا؟ قم فانذر وربک فکبر، اب آپ کھڑے ہوں، خبردار کریں، اپنے رب کی تکبیر کریں۔ اب یہ بہت بھاری بات ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت ہی دل گردے کی بات ہے۔ وہی حکم اب موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری، بالکل وہی الم نشرح لک صدرک والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے رب اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا دل ادھر راغب نہیں ہو رہا، میرے اندر اس کا کوئی ارادہ نہیں پیدا ہو رہا، ہمت نہیں پا رہا میں، یہ کام کرنے کے لیے میرے اندر انقباض ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، اے میرے رب اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یہ بڑا مشکل کام ہے، ان مع العسر یسرا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ میرے اس کام کو آسان فرما دے میرے لیے، واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ظاہر ہے انسان کو زبانی کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص کے جو کچھ بھی بیان کرتا ہے اسے اندازہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آدمی اپنے جذبات کا اظہار صحیح ترین الفاظ میں کر بھی سکے، اور اگر وہ رک رک کے بات کرے تو یہ ایک طرح کی گرہ ہے نا جو زبان پہ آ جاتی ہے۔ وہ تو ویسے تھوڑا سا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو تو تب بھی خیالات میں وہ تسلسل نہیں رہتا اور زبان چلتی نہیں ہے۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں روانی آ جائے، میں فلوئنسی کے ساتھ بات کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اب ظاہر ہے اتمام حجت کرنا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، سینہ کھلا ہو، دل سے بات نکل رہی ہو، اور کام آسان ہو جائے، اور زبان جو ہے وہ چلتی ہو، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک ہاتھ بٹانے والا، بوجھ اٹھانے والا، وزیر وزر سے ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وزیر وہ جو آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، تو میرے گھر والوں سے میرا ایک وزیر بنا، میرا مددگار بنا، ہارون آخی، یعنی میرا بھائی جو ہارون ہے ان کو، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر، میری کمر کو شدت عطا کر اس کے ذریعے، واشرکہ فی امری، اور میرے اس کام میرا اسے شریک کار بنا میرا، اور اس کو میرا مددگار اور شریک کار اور ہاتھ بٹانے والا بنا، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے تیری خوب تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا خوب ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہمیں دیکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اب یہ طویل جو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ جو تو نے سوال کیا تجھے دیا گیا، جو تو نے مانگا وہ تجھے عطا ہوا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا جبکہ تجھے پتہ بھی نہیں ہے، ابھی تو نے مانگا تو ہم نے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، ہم نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، مَرَّةً أُخْرَىٰ، ایک بار اور بھی، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کیا تھا تیری ماں کی طرف جو کچھ کے وحی کیا تھا۔ اب یہ وحی ظاہر ہے اس طرح کی وحی نہیں ہے جیسے نبیوں کو کی جاتی ہے، خواب میں دکھا دیا ہوگا، یا کسی طرح ان کو القاء الہام ہو گیا، یا کسی طریقے سے ان کو اس طرف رہنمائی دے دی گئی جو آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا رہنمائی تھی؟ انقذ فیہ فی التابوت، اس بیٹے کو ڈال دو، یعنی جب خطرہ محسوس کرو، پہلی بات تو یہ وہ سال وہ تھا جس سال بچے قتل کیے جاتے تھے، موسیٰ اس سال پیدا ہوئے ہیں، اب خطرہ تو ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی ہوگی، جو بھی ہوگا، اس کو جو ہے بیٹی ہوئی تو بچ جائے گی، بیٹا ہوا تو قتل کر دیا جائے گا،
تو اللہ کی طرف سے خواب آ گیا کہ جب خطرہ محسوس ہو اس کا کہ بھائی کہیں خبر ہو گئی ہے اور اب پکڑا جائے گا تو اس کو صندوق میں ڈال دینا. انقذ فیہ فی التابوت کہ ڈال دو اس کو صندوق میں. فقذ فیہ فی الیم اس صندوق کو ڈال دو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل وہ دریا اس کو لے کے چلا جائے گا ساحل پر. یہ ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل دریا کے اوپر کی طرف رہتے ہیں اور فرعون کا جو ہے وہ جو محل ہے وہ نیچے نشیب میں ہے اور وہیں پہ ان کا گھاٹ بھی ہے جہاں جو پانی بھی لیتے ہیں اور کپڑے بھی دھوتے ہوں گے پہ ساحل پہ ہوتا ہے. تو وہ اسے لے کے ساحل پہ چلا جائے گا صندوق. یاخذہ عدو لی و عدو اللہ اور وہاں اس کو لے لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے, ان دونوں یعنی فرعون, وہ اس کو اختیار کر لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي اور اے موسیٰ تیرے اوپر میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. اب یہ محبت ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ بچہ ہے اور وہ معصوم سا بچہ ہے, صندوق جب کھولا گیا ہوگا ساحل پہ پہنچا ہوگا, ظاہر تیرتا ہوا آیا ہے صندوق, وہاں پہ خواتین کپڑے دھو رہی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, جو بھی ہے بات چیت ہو رہی ہے, اوپر سے صندوق آ گیا, وہ کھولا گیا, اب اس میں سے ایک بچہ نکلا, بچہ ایسا منموہنا اور وہ ایسی صورت والا کہ جو دیکھا وہ لٹو ہو جائے. تو اب یعنی وہ ارادہ تو فوراً ہی محو ہو جائے گا نا کہ قتل کیا جائے یا مارا جائے, تو بچہ ہی ہے نا, اس کے ماں باپ تو نہیں ہیں, تو یہ ایک بچہ ہے, کیا فرق پڑے گا. تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی, انڈیل دی تھی. وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ تو میری آنکھوں میں پرورش پائے, میرے سامنے تیری پرورش ہو. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ جب تیری بہن چلتی اور آئی رہی تھی تو اس نے وہاں آ کے کہا, یعنی ایک تو ماں نے اپنے وہ جو بھی صندوق میں ڈال کے بھیج دیا, لیکن ماں کا کلیجہ کیسے جو ہے وہ چین پکڑ سکتا ہے. اس نے ساتھ ہی بہن کو بھی کہا جو بڑی تھی کہ دیکھتی رہے یہ صندوق کدھر جاتا ہے. وہ جب ساحل پہ پہنچا وہ دیکھ رہی تھی اوٹ سے, پھر وہ جب محل کے اندر چلے گئے تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئیں, اور وہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ جو بھوکے تھے اور ظاہر ابھی بچے رو رہے ہیں لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اب اس نے مشورہ دیا کہ ایک گھر والے ہیں کہ شاید وہ دودھ پلائیں تو یہ دودھ پی بھی لے اور وہ اس کو اچھا پالیں گے. تو اس مشورے پہ پھر عمل ہوا. اس تمشی اختوں کا جب تیری بہن چلتی گئی فتقولو اور وہ کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلہ میں نہ تمہیں بتاؤں, یہ دلالت کرنا, رہنمائی کرنا, تمہیں ان لوگوں کی طرف گائیڈ نہ کروں, علی من یکفلہ جو اسے پالیں, اس کی کفالت کریں, اسے سنبھالیں. فرجعناک الی امک اس طرح ہم نے موسیٰ تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا, باقی تو کسی کا دودھ نہیں پیا, ان کا دودھ انہوں نے پی لیا. اب فرعون نے کہا ہوگا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں, انہوں نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی, تو وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا خرچہ بھی سارا ہمارے ذمے ہے اور یہ جیسے ہوتا ہے, اور یہ کہ آپ کا خرچہ بھی ہمارے ذمے ہے, تو ان کو لے کے آپ بچے ہمارے کو لے کے جائیں اور اس کو اپنے گھر میں پالیں. فرجعناک الی امک پھر ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف, کئی تقر عینھا تاکہ وہ اس کی آنکھ قرار پکڑے, ولا تحزن اور وہ غم نہ کھائے, وقتلت نفسا اور موسیٰ تو نے ایک آدمی قتل کر دیا. اس کی تفصیل آئے گی, یہ پورا واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ قصص میں. اور تو نے ایک جان قتل کر ڈالی. فنجیناک من الغم اور تو پھر ہم نے تجھے نجات دی, بچایا اس مصیبت سے, اس غم سے. وفتناک فتونا اور ہم نے تجھے طرح طرح سے جانچا, پرکھا, آزمایا, امتحان سے گزارا, تجھے جو ہے الٹ پلٹ کر کے پکایا, تیار کیا. فلبثت سنین فی اہل مدین اور تو کئی برس پھر مدین والوں میں رہا. یہ جو تیار کرنا اور پکانا ہے, یہ 8 سال بکریاں چرانا, جس نے 8 دن بکری رکھی ہو اس کو سمجھ آئے گا. یہ کوئی بکری رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. وہ ایک مضمون پڑھا تھا کہ غم نہ داری بز بخیر, اگر آپ کو کوئی دنیا میں الجھن نہیں ہے تو ایک بکری ہی کفایت کرے گی, وہ ذرا رکھ کے تو دیکھیں نا. پھر اس کے ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہیں رکھ لی بکری, تو اس کے بعد مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ تو اس کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہے مینگنیاں کرنے کے, یہ ہر وقت بس مینگنیاں کرتی رہتی ہے. تو میں نے کہا پیمپر لگا دیں, پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اب ایک بکری ہی آدمی کو جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے, اور جہاں پہ پورا 8 سال بکریاں تیار چلانی پڑیں تو اعصاب جو ہیں وہ پہاڑ کے چاہیے. تو رہا مدین میں کئی برس. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ پھر تو آ گیا تقدیر پر. یہاں پہ یہ سارا جانچا پرکھا طے شدہ منصوبہ تھا, یہاں حادثہ کوئی بھی نہیں ہے.
یہاں کوئی بھی ایکسیڈنٹلی چیز نہیں ہوئی، نہ قتل ایکسیڈنٹلی ہوا، نہ تیرا مدین جانا حادثہ تھا، نہ وہاں اتنے برس رہنا حادثہ تھا، نہ رات کو رستہ بھولنا حادثہ تھا، اور ٹھیک وقت پہ یہاں آ کے آگ دیکھنا بھی کوئی حادثہ نہیں تھا۔ یہ سب تقدیر کے مطابق ہوا ہے، ہمارے طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوا ہے، ہمارے ٹائم فریم کے اندر ہوا ہے۔ قد جئتک علی قدریاں ثم جئت علی قدریاں موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اے موسیٰ تجھے میں نے بنایا ہے خاص اپنے لیے، اپنے ہی لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ اذهب انت واخوک، اب جاؤ تم بھی جاؤ، اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، بے آیاتی میری یہ نشانیاں، یہ معجزے یہ بھی لے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنا، کوئی اس معاملے میں پس و پیش نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہے، طغیانی پہ آیا ہوا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، اس سے بات کرنا نرمی سے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ سوچے، شاید وہ ڈرے۔ قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ وہ ہم پہ بھبک پڑے گا، ایک دم جسے کہتے ہیں برسٹ ہو جائے گا۔ وہ بات سننا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں شعلہ اگلنا شروع کر دیں گی۔ او ان یطغی، یا وہ بہت جوش میں آ جائے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا تم دونوں مت گھبراؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، اور یہ سب میری نگرانی میں ہوگا۔ فاتیاہ، وہ سو جاؤ اس کے پاس، فقولا، تو جا کے کہو دونوں، اور اب وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا، انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرستادے پیغامبر، ایلچی، اور بادشاہوں کی زبان میں کہیں تو سفیر ہیں، ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس ایک پیغام لے کے آئے ہیں، ہم دونوں اس کے سفیر ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، تو نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، اور تو بادشاہ ہے مصر کا، اور بادشاہ ارض و سما نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس سے کہو کہ ہمارے یہ بندے جو تم نے غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دو، ولا تعذبہم، اور انہیں عذاب نہ دو، ان سے جو مشقت نہ لو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانی لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی تابعداری کرے، اتباع کرے ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا، اور بے شک ہماری طرف یہ وحی کیا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اس پر عذاب ہوگا جو اللہ کے حکم کی تکذیب کرے، جھٹلائے اسے اور اس سے منہ پھیرے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اچھا، اس میں بھی مفسرین نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، اور وہ جو بھی ایک پروٹوکول ہے اس کے تحت فرعون کو حضرت ہارون سے پوچھنا چاہیے تھا، یا یہ کہ ویسے سوال کر دیتا تم دونوں کا رب کون ہے۔ اس نے خاص تعین کر کے حضرت موسیٰ سے بات کی، تو وہ اس وجہ سے کی کہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ طلاقت لسانی اور وہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا اپنی بات سمجھا نہیں پائیں گے، تو اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ قالا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، کہا میرا رب، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل و صورت دی ہے، اسے بنایا ہے، اور اس کو جو بھی اس کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ثم ہدا، پھر اس کو راہ سجائی ہے، اس کو اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کیا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ فرعون ویسے بہت ہی جسے کہتے ہیں شاطر قسم کا آدمی تھا، پہلے حضرت موسیٰ سے پوچھا اس امید پہ کہ شاید یہ جو ہے جواب نہ دے سکے، اس کا جواب آ گیا، اب اس نے ایک نئی کروٹ لی، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ ہمارے پاس تو آ گئے ہو ہمیں دعوت دینے کے لیے پیغام رب کا لے کے، یہ جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ہیں، جماعتیں جو گزر گئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ان کا کیا بنے گا؟ اب اس کے اندر جو شرارت پنا تھی وہ یہ تھی، ظاہر ہے ہم جیسا کوئی دائی ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے دوزخ میں جائیں گے، سارے جہنمی ہیں، مشرک کی اولاد تھے تو سب دوزخی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارے درباریوں کے ابے جہنمی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے حضرت موسیٰ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں وہ جو حکمت و دانش اللہ کی طرف سے تھی، اس کا نتیجہ اس کی روشنی میں جواب کیا دیا؟ قال علمھا عند ربی، حضرت موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، اللہ کے ریکارڈ میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ بیکتا ہے۔
خود جواب ہی نہیں دیا، اس سوال کو ہی اگنور کر دیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کہ جس نے زمین کو بنایا ہے تمہارے لیے بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے رستے رکھے ہیں، وانزل من السماء ماء، بلندی سے اس نے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی طرح طرح کی سبزیاں اور نباتات اگا دی۔ کلو ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں، معجزات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، واپس قبر میں جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم دوسری بار تمہیں نکال کھڑا کریں گے، پھر زندہ کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، تو ہم نے اس فرعون کو نشانیاں دکھائیں اپنی سب کی سب۔ فَكَذَّبَ، وہ جو ہم نے آج سورہ اعراف میں پڑھا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ ساری نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، نہیں مانا، ایک ایک کو رد کیا۔ وَأَبَىٰ، اور منکر ہو گیا، اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور الٹا اس نے چال چلی۔ چال کیا چلی؟ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنی اس جادو کے زور پر، وہ جو معجزات دکھائے گئے تھے ان کو جادو قرار دیا، حالانکہ جانتا تھا کہ جادو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کہا یہ جادو ہے، اور قوم کی غیرت اور حمیت جگانے کے لیے، اور قوم کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ موسیٰ تو اپنے جادو کے زور پر ہم قبطیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، ابنائے وطن کو سے ان کی زمین چھیننا چاہتا ہے۔ یہ وہ شے ہے جو آج بھی ہر ریاست کرتی ہے، یعنی آپ کو اپنا اطاعت برقرار رکھنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو، اور وہ خطرہ ڈمی طور پر پیدا کر کے رکھا جاتا ہے۔ اب امریکہ جیسا ملک بھی طالبان کے خطرے کی وجہ سے جو ہے وہ افواج میں وہ قیدکم، وہ جو ہے سب اپنی اجماع کرو، ایک پیج پہ آؤ، سب مل کے رہو، متحد رہو، ٹیکس زیادہ دو، کیوں؟ طالبان دہشت گردوں فلانوں سے خطرہ ہے۔ تو یہ خطرے کے ڈنکے ہر وقت بجا کے رکھنے پڑتے ہیں بادشاہوں کو، تاکہ قوم کو ایکسپلائٹ کریں، ان سے جو ہے مال اینٹھیں۔ تو فرعون نے بھی وہی کام کیا۔ یہ پرانی ترکیبیں ہیں، وہی پرانی چانکیائی سیاست ہے جس کو کہ اب ذرا زیادہ اور جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ کر لیا گیا ہے۔ تو موسیٰ اس لیے ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کریں، حالانکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ہمیں جانے دو بھائی، ہم یہاں نہیں رہنے چاہتے، ہم اپنی سرزمین میں جائیں گے۔ اس نے کہا تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ بالکل وہ حضرت موسیٰ کی بات ہی کو الٹ کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ سورہ زخرف میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو موسیٰ تھا یہ بہت ہی، اور یہ جو فرعون تھا یہ بہت ہی سرچڑا تھا، اور اس کی قوم جو تھی اس نے مت مار دی تھی۔ فَأَطَاعُوا، اس لیے قوم اس کے پیچھے چل پڑی، جھوٹ بول کے قوم کا اس نے مت مار دی۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم جادو لے کے آئے ہو، ہم تمہارے مقابلے میں اسی درجے کا جادو لے کے آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدہ طے ہو جائے، کوئی دن مقرر ہو جائے، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تو کرے، مکانن سوا، کوئی بڑا میدان ہو، ساری دنیا دیکھ رہی ہو، ہمارے جادو اور تیرے جادو کا مقابلہ ہو، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن ہے وہ جو زینت کا دن ہے، کوئی میلہ جس دن پورے مصر کے لوگ جمع ہو کے میلہ دیکھتے تھے، کوئی عید ہوگی ان کی، تو اسی دن یہ مقابلہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر دیے جائیں صبح سویرے دن چڑھے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو فرعون یہ طے کرنے کے بعد وہاں سے مڑا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے اپنی تدبیر جمع کی۔ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر اس کے بعد وہ حملہ آور ہوا۔ اب وہ جب سارے جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ نے ان کو بھی دعوت دی، یعنی مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں دعوت دی۔ یہ اس مقام پہ واضح کیا گیا ہے۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ، ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری خرابی، کم بختی، تمہاری نصیبی ہے کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ جادو کفر ہے، یہ اللہ پر افطرا کرنا ہے، تم اس سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں غارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے جھوٹ باندھا، یہ جو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ ان الکذب یہلک، یہ جو جھوٹ ہے یہ ہلاک کرنے والی شے، تو جس نے جھوٹ باندھا تو وہ تو بامراد ہو نہیں سکتا۔
وہ کبھی اپنی تدبیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فتنازعوا امرہم بینہم، تو وہ لوگ اپنے معاملے میں تنازع میں پڑ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہل گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے سے پس و پیش کی اور فرعون کے سامنے انکار کر دیا. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اب وہ خفیہ طور پر چھپ کر سرگوشیاں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا تھوڑا ان کیمرہ سیشن جیسے ہوتا ہے، تو وہ اب ان کو ایک پیج پہ واپس آنے کے لیے ایک نئے ان کیمرہ سیشن کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ، اب انہوں نے پھر جو مشترکہ بیانیہ جاری کیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا ان ہازان نے، یہ دو آدمی یعنی موسیٰ اور جو ہارون ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ لساحران ہیں، جادوگری ہیں، یہ کوئی اللہ کے پیغامبر نہیں، اس کے سفیر نہیں، یہ دو جادوگر ہیں. یریدان یخرجاکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو نکال باہر کریں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ ختم کر دیں تمہارے مثالی طریقے کو. مثالی طریقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا جو تمہاری مثالی طریقہ ہے اس کو یہ مٹا دیں، ختم کر دیں. جسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ تہذیب، ہماری اعلیٰ اقدار، یہ ہمارے ہاں جو ننگ دھڑنگ انسان پھرتے ہیں، یہ ہماری اعلیٰ اخلاق ہے اور یہ ہماری اعلیٰ اقدار ہیں. اور یہ جو ہمارے اکثریت حرامیوں پر مشتمل ہو گئی ہے، یہ ہماری اعلیٰ اقدار ہیں. تو یہ جو جادوگر ہیں یہ تمہاری ان اعلیٰ اقدار سے تمہیں محروم کرنے کے لیے ساری یہ تگ و دو کرنے، تمہاری آزادی سلب کرنے کے لیے، تمہارے حقوق سلب کرنے کے لیے، اور تمہارے اس مثالی تہذیب و تمدن کو ختم کر کے، اور تمہاری زمین اور سرزمین پر یہ خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس معاملے میں یہ قوم بڑی حساس اس لیے تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، تقریباً یوں سمجھے اس واقعے سے کوئی 300 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام لے کر انہیں مصر میں آئے تھے تو اس وقت قبطی جو وہاں کے سن آف دا سوائل ہیں ان کی حکومت نہیں تھی، خارجی لوگ تھے، وہ جو چروائے بادشاہ تھے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا. تو کوئی 100 سال 200 سال پہلے ہی انہوں نے واپس اپنی بادشاہت حاصل کی تھی، تو یعنی انہیں آزادی ملی تھی. تو انہیں یہ ڈر اور دھڑکا تو ضرور تھا کہ کوئی اور آ کے یہاں پھر نہ قابض ہو جائے. تو اس نے وہی جو ان کا جو ایک سینسٹیو پوائنٹ تھا اسی کو ایکسپلائٹ کیا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنی تدبیر مجمع کرو، اجماع کرو، وہ جو کہتے ہیں مجمع علیہ موقف بناؤ، یا جسے آج ہم کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ جاؤ. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر سب کے سب اکٹھے ہو کے حملہ کرو، قطار اندر قطار. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو اس میدان میں غالب آئے گا. کامیابی اس کی ہے مستقبل میں جو آج اس میدان میں غالب آئے. قالوا یا موسیٰ، اب وہ ہم نے سامنے ہو گئے، اور جادوگروں نے آفر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہل کریں گے یا ہم ہوں پہل کرنے والوں میں سے. قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے کہا تم ڈالو، تم پہل کرو. فاذا حبالہم و عصیہم، ان کے پاس بھی جو لاٹھیاں چھڑیاں اور جو رسیاں وغیرہ تھیں وہ جو تھیں وہ انہوں نے جب ڈالیں، یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کو تخیل میں یوں محسوس ہوا، انہیں نظر اس طرح آیا، انہوں نے دیکھا اس طرح، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، وہ جادوگر تھے، انہوں نے جادو ایسا کر دیا کہ جس سے انہیں تخیل میں یہ محسوس ہوا انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، وہ حرکت کر رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو اپنے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلکے سے ڈرے اس سے. اب یہ ڈر یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی غضن پہنچے گی، یہ ڈر یہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ان کو کیسے سمجھ آئے گی، کیونکہ میں نے بھی تو عصا ڈالنا تھا، یہی شے بننی تھی، انہوں نے وہی بنا دی، تو لوگ واقعی یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے بھی ایک جادو کیا اور میں نے بھی ویسا ہی جادو کر دیا. قلنا لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ آپ گھبراؤ مت، انک انت الاعلیٰ، بے شک تو ہی غالب آئے گا اور بلند رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تو ڈال جو تیرے دانے ہاتھ میں ہیں، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے صنعت کی ہے، جو انہوں نے بنایا ہے، جو ڈھونگ رچایا ہے اس کو وہ ڈھا دے گا. انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا وہ جدھر سے بھی آئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب حضرت موسیٰ نے جب وہ اپنا عصا ڈالا تو وہ تو لمحے لگے جیسے کوئی شیطان ہو، آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ دھڑام سے گر پڑے. اس طرح جو ہی حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، جادوگروں کا سارا جو انہوں نے ڈوکوسلا بنایا تھا وہ جو ہے وہ ریت کی جو دیوار ثابت ہوا، یا نقش بر آب جسے کہتے ہیں وہ ثابت ہوا. لیکن یہ کہ یہ جادوگروں کے لیے کیا شے تھی،
دیکھیں جادوگروں نے تو اپنے فن کا یا فن جادوگری کا کمال کیا تھا نا، اس کے ماسٹر پیس تھا جو انہوں نے پیش کر دیا. اب اس سے آگے جو شے آئی یہ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ بیانڈ ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اب وہ یعنی ان کے کسی پیمانے پر پورے اترنے والی شے ہی نہیں تھی. تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی پھر اس سے جو آگے کی چیز ہو اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتا ہے نا. لہٰذا ان کو وہ بے اختیار سجدے میں گرے. یہ جو الفاظ ہیں نا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے. الٹا دیے گئے جادوگر سجدے میں، یعنی جیسے کوئی بے اختیار گر پڑا ہو. یہ وہ باطنی کیفیت ہے، اپنے فن کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے تو جب اس کا کوئی کمال آدمی دیکھتا ہے تو بے اختیار جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب موسیٰ ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں. یہ بے ساختہ ایمان لانا ہے. اور تھوڑا وہ جو دعوت پہلے دی ہوئی تھی اس کا اثر تو تھا، کسی نہ کسی درجے میں ہچکچائے بھی تھے. اور جب انہوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا تو وہ سارے جو بھی پردے تھے وہ ہٹ گئے اور ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں لگی. اور یہ ایمان کس درجے کا تھا اس کا اندازہ آگے الفاظ سے ہوگا. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. اب ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کی رعایا تو اس کی غلام ہوتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف چونچرا نہیں کر سکتی. اور یہ تو مہا غلام تھے کہ اس کے کہنے پہ طلب کر کے لائے گئے تھے اور گویا وہ اس کے زرخرید تھے. وہ اس سے پوچھے بغیر NOC کے بغیر کسی بادشاہ کی سلطنت سے اس کی حدود سے آپ امیگریشن کے ضرورتیں پوری کیے بغیر باہر تو نہیں نکل سکتے. یہاں اس کے دربار میں انہوں نے انکار کر کے اور اس کے دشمن کے آگے سجدہ کر لیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت فرعون کے باغی کی ہے. آپ نے باغی کو سجدہ کیا یعنی آپ نے اس کے آگے سر اطاعت خم کر لیا. سر اطاعت خم کر لیا تو آپ نے گویا بادشاہ سے بغاوت کر دی. تو اس نے سجدہ کر دیا قبل ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے. انہ لکبیرکم، ہم سمجھ گئے ہیں. اب یہ بھی اس کا دیکھیے کتنی حاضر دماغی، چالاکی، عیاری. انہ لکبیرکم، بے شک یہ تم میں سے کہ بڑا ہے. الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تم سارے استاد شاگرد، باہر تم نے کیا جو ہے وہ آپس میں گٹھ جوڑ، اور ایک پہلے آ گیا اور باقی جو ہے بعد میں آ گئے. اور یہاں آ کے تم نے نورا کشتی کر کے ہمیں الو بنانے کی کوشش کی. یہ تمہارا میچ فکس تھا، ہمیں معلوم ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلاقطعن ایدیکم، یہ تم نے گستاخی ہماری جناب نے کی ہے اور تم نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی ہے تو ہم لازماً تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. وارجلکم، تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گے. من خلافن، مخالف سمت سے، یعنی اگر دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بائیں ٹانگ کاٹیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم سب کے سب کو میں لازماً سولی دے دوں گا جو درخت کا، جو کھجور کے درخت کے اوپر، اس کے تنے پر. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے. أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، ہم میں سے عذاب دینے میں، سزا دینے میں، تکلیف پہنچانے میں کون زیادہ شدید تر ہے. وَأَبْقَىٰ، اور کس نے باقی رہنا ہے. تم ختم، نیست و نابود ہو جاؤ گے اور مجھے دوام حاصل ہے. ہماری تہذیب برقرار رہے گی، ہمارا تمدن برقرار رہے گا، ہماری بادشاہت برقرار رہے گی، اور جو ہمارے مقابل ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے، ان کی کمر توڑ دی جائے گی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جادوگروں نے کہا بات سنو، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے بعد اس کے کہ ہمارے پاس بینات آئی ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارے لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ ہم جانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کے آنے کے بعد ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فطرنا، اور اس ذات پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں بنایا ہے. اچھا، اب اس سے ویسے عام طور پہ جادوگروں کا کردار اتنا جو ہے اعلیٰ عرفہ نہیں ہوتا کہ وہ حق کی خاطر اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم مجبوری ہے، جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں اسی کی روشنی میں ہمیں ترجمہ جادوگر کرنا پڑتا ہے. وگرنہ یہ کہ اس دور میں جادوگر کیا ہے؟ ایک آدمی جس کا ذوق ہے علم کا، فن کا، تو وہ صرف جادو ہی نہیں سیکھتا تھا، تمام علوم جو اس وقت مروج ہوتے تھے ان میں وہ یکتا ہوتا تھا، اور اس میں ایک جادو بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے تک ایک عالم کا تصور یہ ہوتا تھا کہ اگر سر میں درد ہو تو وہ تعویذ بھی لکھ کے دے. جو دم نہ کر سکے، جو تعویذ لکھ کے نہ دے، وہ مسجد کی امامت کرتا ہو تو بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی کو مسجد میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں باہم جڑی ہوتی ہیں. تو وہ اور یعنی عقل مند لوگ تھے. آج کے اعتبار سے کہیں وہ اس معاشرے کے انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی
اور وہ آئے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا تھا. وہ فن جادوگری میں بھی کمال رکھتے تھے اور عام سوجھ بوجھ میں بھی اور علم میں بھی ان کو ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا. تو فقز مان، اسی لیے ان کے اندر یہ کرج بھی تھی، وہ کھڑے ہو گئے. فقز مان تقاز، تو اے فرعون جو تو فیصلہ کر سکتا ہے تو کر گزر، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا ہی کی زندگی کا قاضی بنے گا نا، کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمیں موت دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹے گا. اب یہ انداز سکرات والا ہے. جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں پی لوں گا لیکن حق کہنے سے منحرف نہیں ہوں گا. تو انہوں نے بھی کہا ہم نے حق کام کیا ہے، تو ہمیں مارتا ہے، قتل کرتا ہے، سولی دیتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو کریں. اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ جو مشاورت ہوئی تھی جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی، اس کے بعد وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور فرعون نے نہ صرف انہیں لالچ دیا بلکہ مجبور کیا. اور مجبور کرنے کا مطلب پھر جو ہوتا ہے بادشاہوں کا، بیٹی اٹھا لوں گا، یہ ہو جائے گا، فلانا ہوگا، جو کیا جاتا ہے. تو جو تو نے ہمیں مجبور کیا اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے، تو اس کا کوئی تلافی ہو جائے، اس کا کوئی کفارہ ہو جائے. واللہ خیر وابقی جواب بھی دیا ہے. اس نے کہا تھا نا تمہیں پتہ چل جائے گا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو اس کا جواب دیا کہ واللہ خیر، اللہ بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور وہ باقی رہنے والا ہے. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو کوئی اپنے رب کے حضور پیش ہوگا مجرم ہوتے ہوئے، اس کا باغی ہوتے ہوئے، نافرمان ہوتے ہوئے، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے ہوگی دوزخ. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا. ومن یاتہ مومنا، اور جو اس کے پاس آئے گا حالت ایمان میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کٹوائے ہوں گے، بادشاہ کے سامنے جرت سے کھڑا ہوا ہوگا. فاولئک لہم الدرجات العلی، اور ان کے لیے ہوں گے اعلیٰ بلند درجے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے اندر رہائشیں ہوں گی اور جن کے درمیان نہریں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، وہیں پہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے پاک ہوا. اور پاک ہونے کا مطلب ہے ایمان لایا اور قربانیاں دیں، ایثار کیا، اپنا تن من دھن لگایا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی. اب یہ ایک اور سین ہے بالکل، اس میں کافی طویل وقت گزرا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ راتوں رات. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اور ضرب لگا کے ان کے لیے رستہ بناؤ، فی البحر، سمندر میں، یبسا، سوکھا ہوا. یعنی آپ عصا کی ضرب لگاؤ گے اور سمندر جو ہے وہ دونوں طرف ہو کے کھڑا ہو جائے گا، درمیان میں سوکھا رستہ نکل آئے گا، اس سے پار ہو جانا. لا تخاف درکا ولا تخشا، تمہیں نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اب وہ جب نکل گئے، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اس کا پیچھا کیا. فرعون نے بھی بے جنود ہی اپنے لشکروں کو اور فوجوں کو لے کر پیچھا کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو اس کو ڈھانپ لیا اس سمندر کے اندر. ما غشیہم، جس کسی نے کہ ڈھانپ لیا. وہ اس پر کیا آفت پڑی، کیا مصیبت آئی، وہ ایک علیحدہ، وہ فرعون جانے اور لوہار جانے، انگار جانے کے مصداق جس پہ آئی وہ جانے، جو چھانے ہو جانے. تو وہ اس کو ڈھانپ لیا جس شے نے اسے جانا ڈھانپا. فَأَتْبَعَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے گمراہ کیا قومہ، اپنی قوم کو. وَمَا هَدَىٰ، اور اسے ہدایت نہیں دی. کسی قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ کہ گمراہ لیڈر اس کے سر پہ مسلط ہو جائے، خود تو گمراہ ہو اور اپنی عیاری، مکاری، تیزی، تراری اور بظاہر سادگی اندر سے جو ہے فریب کاری، اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو بدراہ کر دے، گمراہ کر دے، ڈی ٹریک کر دے، سیدھے رستے سے ہٹا دے. تو وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ یا بنی اسرائیل. اب وہاں سے جان چھوٹی بنی اسرائیل کی، نکل آئے، اللہ نے بچایا. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. موسیٰ کو تیار کیا، اس کے بعد انہیں جو ہے جو تربیت سے گزارا، پھر اس طرح فرعون کے دربار میں پہنچایا، پھر ان کا بیڑا پار کیا. اب ان سے خطاب کیا. اس سارے مراحل سے گزارنے کے بعد، آزادی دلانے کے بعد، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. یہ پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا ذہن میں آ جائے کہ اے پاکستانیوں، ہم نے بھی تمہیں ہندوؤں سے نجات دے دی ہے، انگریزوں سے نجات دے دی ہے، اپنا علیحدہ وطن معجزانہ طور پہ دے دیا ہے، ذرا ذہن میں رکھ لیں تو حرج کوئی بھی نہیں ہے. یا بنی اسرائیل
اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تمہارے لیے وعدے کی جگہ کو ٹھہرایا ہے طور کے پہاڑ کی دانی جانب کو، یعنی وہاں پہ ہم تمہیں وہ پھر کامل ہدایت کتاب حضرت موسیٰ کو دی جائے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں سرکشی کرتے نہ پھرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے طغیانی کی میرا عذاب تم پر اترے گا، غضب اترے گا، غصہ ہوگا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر اترے میرا غضب، جو مغضوب ہو جائے، فقد ہوا، وہ برباد ہو جاتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن کوئی غلطی کرے تو میں اس کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں، بخشش والا ہوں، لیکن توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اپنے اس کام کی اصلاح بھی کر لے، ثم اہتدی، پھر سیدھی راہ پر بھی چلے، وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، پھر ایک سین بدل گیا، وہاں سے نکلے، اس مقررہ جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ اپنی قوم کو چھوڑا جس جگہ پہ چھوڑنا تھا، 40 راتوں کے لیے، پہلے 30 کا بتا کے گئے، 10 وہاں پہ اضافہ ہو گیا، سورہ اعراف میں ہم سب پڑھ آئے ہیں، اب وہ کوہ طور پہ ایک چلہ کاٹنے گئے تاکہ تورات لے کر آئیں، اپنی قوم کے لیے ہدایت لے کر آئیں۔ اب وہاں پہ وہ کوئی اسی شوق میں، اللہ سے ملاقات کی شوق میں ایک دن پہلے چلے گئے، وہ جو دن مقرر تھا اس سے ایک دن پہلے چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں کس چیز نے اپنی قوم سے عجلت کرا دی، قوم پیچھے رہ گئی، آپ پہلے آ گئے ہو، قال هم اولیٰ علی آثاری، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں تیرے پاس جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو، تو خوش ہو، تجھ سے ملاقات کی خواہش تھی اس لیے جلدی آیا ہوں۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو یہ اللہ سے ملاقات کی جلدی کی خواہش بہت اچھی بات ہے، بظاہر نیکی کی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ٹائم ٹیبل سے جب ہٹ کے چلیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا قرب جو جنت میں حاصل ہوگا وہ دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ جنت والا قرب مجھے دنیا میں مل جائے، وہ بھی جلدی مچا رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو جلدی آ گیا تو ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اس کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سامری کہتے ہیں، اس کے ایک جو ہے السامری، ایک وہ کوئی قبیلہ تھا جس کا یہ فرد تھا، اس کا اصل نام اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہارون اس کا نام تھا، کچھ نے کہا موسیٰ اس کا نام تھا، یہ بھی رائے ہے کہ بنی اسرائیلی تھا، یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ کو بہت بڑی بلا تھی خود، جو وہ جسے بھی آپ اسپرچولیزم کہتے ہیں، لیکن وہ اسپرچولیزم یہ وہ والا نہیں ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، یہ شیطنت والا اسپرچولیزم ہے۔ مغرب میں تو یہ دونوں گڈمڈ ہیں، یہ ہمیشہ سے گڈمڈ ہیں، یہ مسٹری ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو رحمان کی طرف سے آ رہے ہیں یا شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں یہ تو نہیں پتہ لگتا۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جبریل کو دیکھ لیتی ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو فرشتوں کا نظارہ کر لیتی ہے نیکڈ آئی سے، بغیر کسی جو ہے وہ اضافی آلے کی مدد سے، تو یہ کوئی تو شے تھی یہ، اور ظاہر ہے گمراہی کے معراج پہ بھی تو کوئی شے ہی پہنچتی ہے نا۔ اب یہ شیطان بھی اللہ کو راضی کرتے 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 کہاں پہنچ گیا تھا نا، فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا تھا۔ یہ سامری، ایک ہم نے بلم بن بورا کا جو پڑھا تھا وہ جو سورہ اعراف میں، وہ بھی صاحب کرامت بزرگ تھا، وہ بھی فرشتے دیکھ لیتا تھا لیکن وہ کانا بھی تھا۔ تو یہ سامری بلم بن بورا، اچھا یہ جو اپنا اسرائیلیوں کی جو روایات ہیں اس میں بلم بن بورا کا ذکر تو ہے، یہ بھی سرائے کے علاقے ہی میں اس نے بھی جو ہے وہ فتنہ کھڑا کیا تھا، لیکن یہ کہ سامری کا ذکر بالکل گول ہے، اور یہ بچڑا بنانے کی بات کو منسوب کر دیا گیا ہے حضرت ہارون کی طرف کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا۔ تو یہ سامری کوئی بہت بڑی شے ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اب جب وہ 40 دنوں کے، اب ذرا سوچیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے لیے ہدایت لے کے آئیں اور پھر ان کو اس ہدایت پہ چلائیں گے، ادھر قوم اس سے پہلے ہی بدراہ ہو چکی ہے، اس کو کسی سامری نے یا کسی ورلڈ بینک یا IMF نے اپنی لائن پہ لگا لی ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ ساری وہ جس چیز کے لیے وہ سارا جس ہدف کو حاصل کرنا تھا وہ تو رستے سے گم ہو گیا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں غضبان اسفا، افسوس کے مارے غصے سے بھرے ہو، غضبناک، اور موسیٰ علیہ السلام غضبناک،
جن کو تھوڑا سا غصہ چڑھا ایک مکہ مارا قبطی فارغ. اور یہاں جب غضبان یہ فعلان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ اور مبالغہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو پھر کیا غصہ ہوگا. قال یا قومی, انہوں نے آ کے کہا میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا خیر و برکت کا, دین کے نتیجے میں برکتوں کا, آسمان کا چھاجوں میں برسانے کا. افتعلی علیکم العہد, کیا تم پر یہ عہد کر کے کوئی مدت دراز بیت گئی تھی. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے. فاخلفتم موعدی, اس لیے تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ ذہن میں رکھیے ساری قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا, ہم نے پڑھا ہے وہ 3 گروہ بن گئے تھے, ایک وہ جنہوں نے کیا, ایک وہ جنہوں نے انہیں منع کیا, ایک وہ جنہوں نے کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے توبہ کر لی. تو جنہوں نے کیا یہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ, ہم اٹھائے ہوئے تھے قوم کے زیورات, وہ جو زینت کا سامان تھا یعنی ان کا سونا چاندی زیورات جو تھے وہ اٹھائے ہوئے تھے, امانتیں ہمارے پاس تھے. فَقَذَفْنَاهَا, تو ہم نے انہیں پھینک دیا کہ امانتیں اپنے پاس بیگانی رکھی ہوئی ہیں, یہ ہمارے اوپر وبال ہوگا, ہم نے پھینک دیا. لیکن جب ہم نے پھینکا تو فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي, ان کو سامری نے اٹھا لیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا, تو اس نے ان کے لیے بنا لیا ایک بچڑا, جسدن جس کا ایک جسد سا تھا, دھڑ تھا, لہو خوار, اس کے اندر سے ایک آواز بھی آتی تھی باں باں کی. فقالوا ھذا الہکم, تو اس نے ان کو کہا یہ ہے تمہارا معبود. وَإِلَٰهُ موسیٰ, موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے. فنسیٰ, موسیٰ بھول گیا, وہ رب کو ڈھونڈنے کے لیے کوہ طور پہ چلا گیا اور معبود تو یہاں موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے, سیدھا راستہ. وہ جو وہاں طور پہ تھا تو رات وہاں ملنی تھی. آپ اور میری یہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ سامری ہمارے ہاں بھی بہت ہیں اور مسٹری بھی ان کے ساتھ بہت ہے. ان کے ساتھ جو ہے بہت سارا جو ہے وہ کوئی ایسے طلسماتی شخصیات بھی ہیں, لیکن رستہ کتاب و سنت والا نہیں ہے, رستہ کوئی اور ہے. تو ہر دور کے اپنے اپنے سامری ہیں اور ان سامریوں کے پاس ایسی بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ باں باں کرتی چیزوں کے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں. تو ایک بچڑا انہوں نے بنایا تھا, ہم نے تو کئی بچڑے بنائے ہیں, وہ ذرا سوچئے گا کون کون سے ہیں. تو انہوں نے تو صاف کہا موسیٰ بھول کے اور رستے پہ چلا گیا, ہمارا رستہ زیادہ اعلیٰ ہے, ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے, ہم نے تو خدا کا بڑا ہی قرب حاصل کر لیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, اتنی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ان کی طرف وہ کوئی بات بھی نہیں پلٹا سکتا, وہ کچھ اسے پوچھیں تو جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, نہ ان کے لیے وہ کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون مِن قَبْلُ, اس سے پہلے ہارون نے انہیں سمجھایا بھی تھا, یا قوم ہے میری قوم, انما فتنتم بہ, تم اس کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, اور تمہارا رب تو وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي, میرا کہا مانو, وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور میرا حکم سنو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ, انہوں نے کہا ہم ہرگز اس کا اعتکاف ترک نہیں کریں گے حتیٰ یرجع الینا, جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتا. قال یا ہارون, اب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے پوچھا, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, تجھے کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں, کیوں نہیں منع کیا ان کو. اللہ تتبعن, کیا تو نے میری بات نہیں سنی, میری بات کا خیال نہیں کیا. افعصیت امری, کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, حضرت ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے, نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ پکڑ میرا سر کے بال. یہاں ویسے کہتے ہیں قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے, اور وہ داڑھی جو پکڑی جا سکے اور ہلائی بھی جا سکے اس داڑھی کا ذکر ہے. انی خشیت ان تقولا, مجھے ڈر تھا کہ تو آ کے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل میں فرقہ پیدا کر دیا. اس لیے کہ میں اگر ان کو روکتا, لڑائی ہوتی تو ایک آپس میں تو فرقہ تو ہو جاتا ہے. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي, اور تو کہتا تو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا اصلاح کرتے رہنا, جوڑ کے رکھنا, متحد رکھنا, تو یہ تو فرقہ بن جاتا. قال, اچھا اب حضرت ہارون کو چھوڑا, اب حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے سامری کی طرف. قال فما خطبک یا سامری, انہوں نے کہا تیرا کیا چکر ہے, یہ تو نے کیا کیا, تیرا مشن کیا ہے. قال بصرت بما لم یبصروا بہ, اس نے کہا میں نے جو کچھ دیکھا وہ یہ نہیں دیکھ سکے.
फ़क़बज़ तो कब्ज़तम मिन असर रसूल, तो मैंने रसूल के जो पाँव पड़ा था, ये कहते हैं कि जो हज़रत जिब्रील का जो वो नाका थी, घोड़ी या ऊँटनी थी, उसका जहाँ पे पाँव लगा उसके नीचे से इसने मिट्टी उठा ली थी। इसने देखा ये जब दरिया पार कर रहे थे या समंदर पार कर रहे थे, उस मौके पे जो हज़रत जिब्रील की मदद आई, तो उस मौके पे इसने ये मिट्टी उठा ली। असर रसूल फ़नबज़ तो हाँ, तो मैंने वही मिट्टी डाल दी है जो बछड़ा बनाया था इसके अंदर, और उसकी बरकत से ये हुआ कि वो उसने बोलना शुरू कर दिया, वह कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, इसी तरह मेरे जी ने मुझे समझाया। ये असल में उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे भी झूठ बोला, वो फरेबी था, वो दजल किया उसने, उनके सामने भी झूठ बोल गया। काला फज़हब, तो हज़रत मूसा ने तो उससे कोई इतना तारुज़ नहीं किया, और ये खुद एक बहुत बड़ा अहम इशारा है, इसलिए कि हज़रत मूसा ने इस मामले में इतना गुस्सा अपनी कौम को किया कि जो उसमें मुलव्वस हुए 70,000 उनको कत्ल करवा दिया, जो अपने भाई की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए जब तक कि उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दी, और जो इसने बछड़ा बनाया था उसको जला के राख करके फेंक दिया, दरिया में बहा दिया। लेकिन ये कि इसके बारे में क्या कहा, जो सबसे बड़ा मुजरिम है उसको क्या कहा, फज़हब तु जा फ़इन्न लका फ़िल हयात, और तेरे लिए दुनिया में एक ही सज़ा है, अन तक़ूल ला मसास, कि तू ये कहेगा कि मुझे छूना नहीं, मेरे करीब नहीं आना। ये इसलिए कहता था कि कोई भी इसके करीब आए इसे एकदम बुखार चढ़ता था, बड़ा शदीद बुखार, आप समझे कोई 104-5 का बुखार चढ़ जाता है, तो ये दूर से ही बंदे को कहता है मेरे करीब ना आना, मेरे, ये शुदर हो गया गोया, बिल्कुल जो अछूत बना दिया गया। वह इन्न लका मौइदन, और तेरे लिए एक वादा है, लन तुखलफा, हरगिज़ उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इससे बाज़ लोगों ने यह नतीजा निकाला है कि यह सामरी दज्जाल था, और इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको छोड़ दिया कि हज़रत मूसा ने तो इसे कत्ल नहीं करना है, इसको तो कत्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने करना है, तेरे लिए एक वादा है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। वंजुर इला इलाहिका, हाँ लेकिन तो अपने जो तूने माबूद बनाया था इसको देख, अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़ा, जिसके ऊपर तू आकिफ़ होकर बैठा हुआ था, जिसका तू इत्काफ़ करता था, मोतकिफ़ था जिस पर, लनुखर्रिकन्नहु, तो हम इसको जला देंगे, सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम, फिर हम इसे दरिया में बहा देंगे, नस्फा उड़ाकर। अच्छा, ये जो हमारे ये हिंदू लोग हैं, इनके अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये कि बछड़ा, गाय की पूजा, फिर ये कि जो मुर्दा है उसको राख बनाकर दरिया में बहाना, बिल्कुल, यानी ये सारी चीज़ें, फिर रंग जो पीला है, तो ये बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो बनी इसराइल से मिलती जुलती हैं। इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि उनके जो कबीले खो गए थे उन्हीं में से कोई कबीला है जो शायद ये बरहमन भी है, वल्लाहु आलम। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तुम्हारा माबूद वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वसिअ कुल्ला शैइन इल्मा, और हर चीज़ को इल्म के एतबार, उसका इल्म हर शय तक मुहित है, वसी है। कज़ालिक नकुस्सु अलैका मिन अंबाए मा क़द सबक़, इस तरह है नबी हम आपको वाक़यात सुनाते हैं वो जो पहले गुजर चुके हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और आपके पास ये अब सबूत है इस बात का कि आपके पास हमारी तरफ से जिक्र आया है, वगरना ये कि इतनी तफसील से कोई कैसे बता सकता था अगर ये आसमानी रहनुमाई न होती तो। मन आरज़ अन्हु, जो कोई अब इस जिक्र से एराज़ करेगा, कन्नी कतराएगा, फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामत विज़रा, तो वो अपने इस इनकार का बोझ क़यामत के दिन उठाएगा। खालिदीन फ़ीहि, हमेशा इसी बोझ के अंदर रहेगा। वसाअ लहुम यौमल क़ियामत हिमला, और क़यामत के दिन ये बहुत ही बुरा बोझ होगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और हम जमा करेंगे मुजरिमून को उस दिन के उनकी आंखें नीली होंगी, खौफ के मारे उन आंखें नीली हो रही होंगी। यतखाफ़तून बैनहुम, आपस में चुपके चुपके बातें करते होंगे। इल्लबिस्तुम इल्ला अशरा, और क्या कह रहे होंगे कि हम दुनिया में नहीं रहे मगर 10 दिन रहे हैं, बस 10 दिन दुनिया में रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, वो बेशक चुपके से बात करें, हमें खूब मालूम है जो कुछ वो कहते होंगे। इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन, जब उनमें से सबसे ज़्यादा मसाल वाला आदमी, मसाली आदमी, ज़्यादा कल्चर्ड आदमी, ज़्यादा तहजीब याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी जब ये कहेगा, सबसे ज़्यादा समझदार आदमी कहेगा, इल्लबिस्तुम इल्ला यौमा, 10 दिन नहीं रहे भाई, तुम नहीं रहे मगर सिर्फ एक दिन रहे हो। तो आज की 70-80 साल ज़िंदगी जिस पर आदमी मर मिटता है और आखिरत को भूल जाता है, वहाँ ये सारी ज़िंदगी एक दिन मालूम होगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र।